नाज़रीन एक ज़ायरीन कसीर तादाद में यहाँ पे इस वक्त हम देख सकते हैं लंगर का भी एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तंजीमों ने यहाँ पे लंगर का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हम अल-मुस्तफ़ा अदारा हिज़्बुल अहनाफ में मौजूद हैं, जहाँ पे अदारा हिज़्बुल अहनाफ की जानिब से और अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से बहुत खूबसूरत लंगर का एहतमाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कसीर तादाद ज़ायरीन की आ रही है जो कि यहाँ पे लंगर तनावल कर रहे हैं, और एक बड़ा खूबसूरत मंजर है कि जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और एक कशीर तादाद लोगों की यहाँ पे आ रही है, और लंगर है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एहतमाम किया जाता है ये 3 दिन जो लंगर के होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम ज़ायरीन यहाँ पे बैठे हैं जो कि लंगर तनावल फरमा रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुरकैफ मंजर होता है देखने में कि अल्लाह के बंदे जब अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं, और जब वो अल्लाह की राह में ख़ास तौर पे अल्लाह के बंदों को खिला रहे होते हैं, और वो तमाम लोग जो ज़ायरीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं, और यकीनन वो लोग भूखे भी होते हैं और उनको खाना भी खाना होता है, लेकिन उनकी जानिब से ये एक बड़ा खूबसूरत एहतमाम होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ज़ायरीन हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं जो इस वक्त लंगर पे बैठे हैं। एक बड़ा खूबसूरत मंज़र हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त अदारा हिज़्बुल अहनाफ जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अदारा हिज़्बुल अहनाफ के शागिर्द और इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि इस इदारे से पढ़े हुए हैं और फिर इस इदारे से तालीम याफ्ता हैं, और पूरी दुनिया में उलमा कराम की एक कसीर तादाद है जो इस इदारे से मुंसलिक हैं और इस इदारे के रोए रवां। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है ये लंगर जो आप लोगों ने अभी देखा, और इस लंगर को चलाने में इदारा हिज़्बुल अहनाफ और उनके रहनुमा जनाब सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफ़ल मलवान व तआक़बुल असरान व करर जदीदान वस्तकिल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहा व अरवाह अहले बैतिही मिन तहियत वसलाम व बारिक वसल्लम अला कसीरा। हस्ब साबिक़ की तरह दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ में मुस्तफ़ाई वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से लंगर जारी व सारी है, और इसमें दाता साहब के 974वें सालाना उर्स के मौके पर आए हुए लाखों ज़ायरीन इस लंगर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और यहाँ बड़ा एक रूहानी समा है, और इस लंगर का जो इंतज़ाम किया गया है वो एक अमीर और गरीब तमाम के लिए यकसा इंतज़ाम है। मेज़ और कुर्सी पर लंगर खिलाया जा रहा है, और हमारे बुज़ुर्गों की इसी तरह की रिवायात हैं, और हमारे बुज़ुर्ग तमाम लोगों से प्यार और मोहब्बत का दर्स देते थे। और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फ़रीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह लोगों को प्यार से और मोहब्बत से का दर्स भी देते थे और लंगर भी खिलाते थे। इसमें चाहे किसी भी मज़हब का आदमी आ जाए, किसी भी मसलक का आदमी आए, किसी को रोका नहीं जाता और तमाम से बराबरी का सलूक किया जाता था। यही औलिया अल्लाह का जो है ये मिशन था कि अमन और भाईचारा और मोहब्बत और प्यार का दर्स वो देते थे, और इसी तरह वो लोगों को लंगर खिलाते थे। आज दौर ये आ चुका है कि
کہ آپ کسی کا مہمان جائیں تو آپ کو وہ کوئی روٹی نہیں کھلاتا. تو یہی اولیاء اللہ کا درس ہے کہ کھانا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھا کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت دے گا. اور جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کے آتا ہے. شاہ جی بہت خوبصورت آپ نے بات کی. جی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو مہمان آتا اپنا رزق لے کے آتا ہے. ہم دیکھ رہے تھے باہر جو اہتمام ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، سووں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لنگر ختم نہیں ہو رہا. تو یہ جو اہتمام آپ کب سے کر رہے ہیں، اور یہ جو اہتمام جب کرتے ہیں تو آپ نے کوئی اندازہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا اہتمام کرنا ہے؟ کچھ ایسٹیمیشن ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگ بھی ہیں تو وہ بھی کھائی جا رہے ہیں. یہ پیار و امن کا لنگر ہے، اس میں گنتی نہیں ہوتی. اگر ہم گنتی کریں گے تو لنگر کم ہو جاتا ہے. لنگر میں گنتی نہیں کی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ایک کا کھانا دو کے لیے، دو کا چار کے لیے، چار کا آٹھ کے لیے کافی ہوتا ہے. مومن کے کھانے میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی. وہ اگر ہم 10,000 کا انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ 20 اور 25 اور 30 40 ہزار کے لیے بھی کافی ہوگا. اس لیے کبھی گنتی نہیں کی، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2 سے 2.5 لاکھ مستفیض ہوتے ہیں زائرین داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. جبکہ داتا صاحب میں محکمہ اوقاف جو تہجد پڑھے تو اس کو 60 روپے دینا پڑتا ہے ٹیکس جوتیوں کا، اور جو 5 وقت کی اگر نماز پڑھے تو اس کو 50 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے. ظلم محکمہ اوقاف نے داتا صاحب میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور وہ ظلم کا بازار ہے یہ ہے کہ یہاں کی آمدن کروڑوں روپے گلے کی آمدن ہے، لیکن خرچہ عوام پہ نہیں کرتے، بجائے اس کے جوتیوں کا ٹھیکہ دیتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے بھی 50 روپے کی ضرورت ہے. تو اس کا بھی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جوتوں کا ٹھیکہ ختم کیا جائے. جس طرح ائمہ کے مزارات پہ اور حضرت سیدنا علی المصطفیٰ کے مزار شریف پہ اور حضرت سیدنا امام حسن کے مزار شریف پہ جو جوتیوں کے کوئی ٹھیکے نہیں ہیں، وہاں عام زائرین لوگوں کی جوتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں اور پالش بھی کرتے ہیں مزارات پہ جب وہ جاتے ہیں. اور اسی طرح وہاں لنگر بھی جاری ساری ہوتا ہے. اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ داتا صاحب کے فنڈ سے یہاں بھی اسی طرح بہت بڑا لنگر جاری ہونا چاہیے تاکہ جو دور و دراز سے زائرین اور مسافر آتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. ایک بڑی خوبصورت بات کی شاہ جی نے کہ لنگر گنا نہیں جاتا. چونکہ میں نے پوچھا تھا کہ جب آپ بناتے ہیں تو کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ لنگر اس میں برکت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، تمام ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ جب کھلاتے ہیں تو آپ اللہ کے دیے میں سے کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ کم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے. اور یہ آپ کی نیت اور یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے کھلا رہے ہیں. اور یقیناً کتنے سال ہو گئے آپ کو اس لنگر کا اہتمام؟ ہم نے سبیل سے شروع کیا تھا، پانی کی سبیل سے، تو یہ 25 یا 30 سال تقریباً ہو گئے. بڑھتے بڑھتے یہ شربت پہ چلا گیا، پھر یہ لنگر پہ چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دی. اور مصطفی تحریک کے ہمارے طاہر انجم صاحب اور رفقا اور پیر مراد رضوی صاحب انہوں نے اور سب اہل سنت کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا. اور یہ انشاءاللہ بڑھتا جائے گا اور تا قیامت اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح جاری بھی رہے گا. اور یہ بزرگوں کی برکت ہے اور حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی ان کی یہ ایک زندہ کرامت بھی ہے، یہ حضرت داتا صاحب کی یہ جو ہم لنگر کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حضور، بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسا سنا کہ یقیناً لنگر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالا ہوا جو 1 روپیہ بھی ہوتا ہے وہ اگر خلوص نیت کے ساتھ نکالیں تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے صاحبزادہ مراد صاحب موجود ہیں. حضور یہ بتائیے کہ چونکہ عرس مبارک کی تقریب جاری ہے اور جو ایک پیغام ہے حضرت داتا علی اجویری کا پیغام، محبت کا پیغام، امن کا پیغام اور انسانیت کا پیغام، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ پیغام کیا ہے. اور جو آج تک 974 سال ہو گئے ہیں لنگر بھی جاری ہے، زائرین بھی آتے ہیں، لوگ عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی ہوتا ہے ان کے دربار پہ. یہ جو سلسلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں جب داتا صاحب کا فیض ملتا ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور داتا صاحب کا فیض جو ہے دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی کریمی کا فیض ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تھا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یہ انبیاء کا شیوا ہے، محبت کا پیغام، امن کا پیغام، اخوت کا پیغام، رواداری کا پیغام، عزت کا پیغام، انکساری کا پیغام اور لوگوں کے ساتھ مربت کا پیغام، یہ پیغام انبیاء کی تعلیمات یہی ہیں۔ دیکھیں جہاں جہاں ظلم بڑھا، جہاں پہ ظلم کی بنیاد رکھی گئی، جہاں پہ دہشت کی بنیاد رکھی ہوئی، جہاں پہ بھوک اور افلاس کی بنیاد رکھی گئی، تو وہاں پہ اللہ رب کائنات نے انبیاء کو مابوس کیا کہ وہ انسانیت میں امن کا پیغام پھیلائیں، اللہ رب کائنات کی وحدیت کا پیغام دیں۔ وحدیت کا پیغام یہی ہے کہ تمام روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں ان سب کا بحیثیت خلیفۃ اللہ احترام کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم حضرت انسان کو خلیفہ کہا گیا ہے، یہی وہ پیغام انبیاء نے دیا ہے انسان کی قدر و قیمت بتانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، من رانی فقد را الحق، اپنے نفس کو پہچانو، من عرف نفسو فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ رب کائنات کو پہچان لیا۔ اولیاء نے یہ تعلیم دی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنے آپ کو پہچان امن کے بغیر نہیں ہوتی، محبت کے بغیر نہیں ہوتی، رواداری کے بغیر نہیں ہوتی، عزت کے بغیر نہیں ہوتی، انکساری کے بغیر نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو حضرت حضور قبلہ دادا صاحب علی حجویری علیہ رحمہ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن ختلی علیہ رحمہ نے یہاں پہ بھیجا۔ یہ ایک باقاعدہ سلسلہ ہے، ان کو مدینہ شریف سے پیغام ملا، مدینہ شریف سے وہ وہاں پہ پیغام ملا، وہاں سے پھر حجویر میں پیغام آیا، وہاں سے یہ سلسلہ چلا، تو یہ سلسلہ در سلسلہ چلتے ہوئے یہ پھر حضور کو داتا صاحب کو یہ لاہور کا آپ کو پیغام ملا۔ آپ یہاں پہ جیسے روایت ہے کہ حضور میرا حسین زنجانی علیہ السلام آپ کے پیر بھائی ہیں، وہ ان سے پہلے تشریف لائے، تو یہ بزرگوں نے باضابطہ طور پہ اجازتیں ملتی تھیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی طرف سے حکم فرمایا جاتا ہے روحانی طور پہ کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ضرورت ہے۔ یہاں جب آپ تشریف لائیں تو دیکھیں دریائے راوی کے کنارے کے علاوہ تو کچھ اور تھا ہی نہیں۔ یہاں سب سے جو پہلا مقابلہ ہوا ہے وہ آپ کا ہندو جوگی رام پال سے ہوا، جو آج دیکھیں وہ شیخ ہندی کے نام سے ہیں۔ پہلے ان کو کوئی جوگی کے نام، کتنے جوگی اس کے بعد آئے، اس سے پہلے کتنے جوگی تھے، کسی کا کوئی نام نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس دین کی محبت کی اور موتیوں کی لڑی میں آپ آ گئے تو دیکھیں ان کا کتنا نام ہے، کتنا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ یہی ایک پیغام ہے محبت کا۔ اور حضور داتا صاحب دیکھیں یہ لاہور میں یہ تاریخ ہے لاہور کی کہ یہاں کسی بندے کو رہنے کے لیے اگر کوئی جگہ نہ مل رہی ہو تو حضور داتا صاحب کے یہاں آتا ہے، آپ اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ کسی کو کھانے کے لیے نہ ملے تو وہ حضور داتا صاحب کے دروازے پہ آتا ہے، اس کو یہاں پہ کھانا ملتا ہے۔ اور یہ کتنے مزدور ہیں جو مزدوری، جو کھانا تو حضور داتا صاحب کے ہاں سے کھاتے ہیں، مزدوری وہ اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری وہاں کرتے ہیں۔ یہ پورے لاہور کی میزبانی جو ہے حضور داتا صاحب نے فرمائی ہے، ابھی تک فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں 974 سال سے، اب یہ بڑی ایک آپ کی کرامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کرامت جو ہوتی ہے ولی کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے بات سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا یہ تسلسل ہے کہ حضور کی یہ کرامت ہے حضور داتا صاحب کی کہ 974 سال گزرنے کے باوجود، اور یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر کا تسلسل ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز نے فنا کی طرف جانا ہے، اور یہ سب فنا کا پیغام۔ لیکن جو محبت کا پیغام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام ہے، جو یا اللہ کا جو محبت کا، یہ دیکھیں یہ اللہ رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ محبوب ہر چیز تو فنا کی طرف جائے گی، لیکن آپ کا جو مرتبہ اور مقام اور آپ کا دین ہے یہ بلندی کی طرف جائے گا۔ تو یہ بلندی کیا اس کا، یہ آپ کی معجزے کا تسلسل ہے، آپ کی کرامت ہے کہ 974 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دیکھیں کہ لوگ کتنی حکومتیں آئیں، کتنے نظام بدلے، کتنے ملکوں کے نام بدلے، کتنے جہاں کے لنگر کھلانے والے بدلے اور کتنے کھانے والے بدلے، یہ کہ نظام نہیں ہو، یہ چلتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا۔ اچھا حضور، ادھر ایک سوال جو جہاں پہ داتا صاحب کے لنگر کی بات ہو رہی ہے، ان کی محبت کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کا جو فیض ہے اور آپ سے جو فیض یاب جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر اور اس طرح کے بے شمار اولیاء کرام جو گزرے ہیں، جو ابھی بھی ہیں، جو ان سے فیض یاب، وہ جو فیض یاب ہونے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کے روحانی فیض و برکات کا تو کچھ اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں ہے اور نہ یہ بیان میں آ سکتا ہے، لیکن اس پہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب کشف المحجوب جو ہے اس کے بارے میں یہ زبان زد عام ہے کہ جس کو ہادی مرشد نہ ملتا ہو، ہادی نہ ملتا ہو، روحانی طور پہ تشرگی ہو اور چیز رستہ نہ ملتا ہو اور صراط مستقیم نصیب نہ ہوتی ہے تو وہ کشف المحجوب کو مطالعہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ہادی مل جائے گا، اس کو رستہ مل جائے گا۔ اندازہ جن کی تحریر کا یہ عالم ہے ان کے اپنے وجود کا کیا عالم ہوگا،
974 سالوں سے قبل بھی جہاں جہاں سے آپ گزرے ہیں، حجویر سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے اب روز قیامت تک یہ سلسلہ فیض جاری ہے. بندہ اب یہ وہ ان کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لینے میں اب ہم لوگوں کے اپنے معاملات ہیں کہ ہم اس عقیدت سے، اس محبت سے اور اپنے ظرف کے مطابق ہمیں خیرات ملتی ہے یا نہیں ملتی. ملتی تو سب کو ہے، ملتی تو سب کو ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہندو آتے ہیں، یہاں انگریز آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں ایک لمحہ یا چند لمحات گزارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داتا صاحب کا فیض ہے یہ پوری دنیا کے لیے اور ہم سب لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. یہ 274 سال کے بعد اب بھی روحانی لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی کچہری لگی ہوئی ہے. یہ بات کہنے والی نہیں، اب اس پہ سوال میں کہہ دیتا ہوں کہ کچہری لگی ہوئی ہے اور درویش وہاں پہ اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں اور وہ درخواستوں کو منظور بھی کیا جاتا ہے، اس کی ہیئرنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے فیصلے بھی پھر سنائے جاتے ہیں. اور یہ نظام جو ہے حکومتوں کا نظام بھی حضور دادا صاحب کے قدمین شریفین میں یہاں پہ تبدیل کیا جاتا ہے اور جو یہیں پہ یہ سارے سلسلے چلتے ہیں. اور ظاہری طور پہ بھی اسی طرح یہ سلسلہ ہے. یہاں پہ آپ جائیں اور جو بندہ بے سکونی لے کے جاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، جو جسمانی یا روحانی بیماریاں لے کے جاتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اس وقت جو ہے دنیاوی معاملات میں سب سے زیادہ بیماری ہے فرسٹریشن کی، سب سے زیادہ بیماری ہے بے سکونی کی. تو آپ حضور دادا صاحب میں جائیں، اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول نچھاور کریں، پھر دیکھیں سکون کیسے نصیب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی ہے آپ کی. ابھی ہم بڑھیں گے ایک دفعہ پھر لنگر شریف کی جانب اور وہ منظر دکھائیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو حضور داتا علی اجویری کے عرس کے موقع پہ جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. ہم بڑھیں گے لنگر کی جانب. جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ زائرین یہاں پہ آئے ہیں اور ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے کہ یہ ہزاروں کا نہیں ہے، لاکھوں کا لنگر ہے. اور لنگر جب بنایا جاتا ہے اس وقت یہ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے کتنوں کے لیے، کیونکہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے. وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور جس جگہ اللہ کے بندوں کے لیے کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. ایک دفعہ پھر ہم دکھائیں گے وہ لنگر. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے نہیں تھے. جب ہم اندر گئے تھے کمرے میں اس وقت یہ لوگ یہاں پہ موجود نہیں تھے، اور لوگ آ رہے ہیں اور مزید لوگ آتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں ویسے ویسے ان کے لیے لنگر کا پیش کیا جاتا ہے. خادمین بھی یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ لنگر پیش کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے. ایک کثیر تعداد ہے اور یہ سلسلہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، ادارہ حزب الاحناف میں نہیں ہے. یہ لنگر کا سلسلہ اس طرح کے بہت سے جگہ ہیں جہاں پہ یہ لنگر چل رہا ہے. مصطفی لنگر آپ لوگوں نے دیکھا اور لوگ جس طرح مستفید ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ اس لنگر کو میں یہ کہوں گا انجوائے کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بہت لطف اٹھا رہے ہیں. اور یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں داتا علی اجویری کے تصنیفات کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کے پیغام کے حوالے سے، جیسا اندر بھی ایک بات کی اور میں دوبارہ آخر میں وہ بات ضرور کروں گا کہ محبت کا پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، پیار کا پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کا پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کا پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، اور آپس میں دوریوں کو دور کرنے کا پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے. اگر جتنے بھی زائرین اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم یہ سلسلے دیکھ رہے ہیں، مصطفی لنگر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگوں کی کثیر تعداد دیکھ رہے ہیں جو داتا علی اجویری سے محبت کرنے والے یہاں پہ آئے ہیں، جو ضروری بات ہے، جو اہم بات ہے، ان کے پیغامات ہیں، ان کی زندگی ہے. انہوں نے عملی طور پہ جس محبت کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ اور جس رواداری کے ساتھ اس دین کے لیے اور عوام کی خدمت کی، لوگوں سے محبت کی، اس جہالت کے دور میں اس فلسفے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی پیغام کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ پیغام جو اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں کٹ کے دور رہ کے رہنے کی توفیق نہ دے، بلکہ آپس میں مل جل کے بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اور اس وطن پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے
اس کی سربلندی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ہم سب مخلص ہو جائیں اور اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ کراچی سے آئے ہیں